बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर। आज हम बात करेंगे कि लाहौर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पुलिस है, उन्होंने 2024 में लाहौर के एक शहरी फैज़ान बट को फुल फ्राई कर दिया। ज़ाहिर है, जैसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत सारे मामला सामने आ चुके हैं कि अक्सर वो पुलिस मुकाबला होता है और पुलिस मुकाबले में जो मतलूबा मुलज़म है वो कत्ल हो जाता है, मार दिया जाता है, जिसके बारे में इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि फुल फ्राई। दूसरी इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है जिसे हाफ फ्राई कहते हैं। हाफ फ्राई से मुराद होती है कि घुटने घुटने पे फायर होता है, जान से नहीं मारा जाता। लेकिन जहाँ जान से मारा जाए वहाँ फुल फ्राई की इस्तिलाह होती है। तो फैज़ान बट पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। फैज़ान बट का जो ख़ानदान है और ख़ासकर उसका भाई रेहान बट, उनको शदीद सदमा था और उनके मुताबिक फैज़ान बट को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पुलिस ने नाहक और नाजायज़ तौर पे, और वो बेगुनाह था, उसे मारा इन्होंने। लिहाजा उस वाक़े में जो जिसमें फैज़ान बट मारा गया, उसमें उस टीम में अदील आशिक नाम का सब इंस्पेक्टर भी शामिल था। अदील आशिक ने थाना शफीकाबाद में एक एफआईआर कटवाई कि मुझे फैज़ान बट के भाई रेहान बट ने धमकी दी है कि तुमने हमारे भाई को नाजायज़ मारा है, कत्ल किया है पुलिस मुकाबले में, और मैं इसका इंतकाम लूँगा। ये एफआईआर कटवाई। और फिर ये हुआ कि चंद दिन कबल आज से यतीम खाना चौक और बादामी बाग के इलाका में दिन दिहाड़े 3 पुलिस एहलकार, जिनमें अदील आशिक सब इंस्पेक्टर, उसके साथ साथ हेड कांस्टेबल मोहम्मद असद और कांस्टेबल सलीम हारिस, ये मारे जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक पैनिक फैल गया। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इसके बारे में तशवीश पाई गई। कौमी सतह पे भी ज़ाहिर है इस तरीके से पुलिस के लोगों का मारे जाना यकीनन बड़े दुख और अफसोस की बात होती है कि वो ज़ाहिर है ये महकमा रियासत की नुमाइंदगी करता है, और पुलिस एहलकार इस तरह मारे जाएँ तो कौमी सतह पे एक पैनिक फैल जाता है। लिहाजा चूँकि ऑलरेडी एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड थी, और ये बात थी कि वो जो फैज़ान बट के अहले खाना के अहले या उनकी फैमिली के जो मेंबर हैं, जिनमें ख़ास तौर पर उनका भाई रेहान बट शामिल है, वही इसमें शामिल होंगे इनको कत्ल करने में। लिहाजा फ़ैसला ये किया गया कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और फिर कार्रवाई ये होती है जो बताई गई, जो बयान की गई, कि पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी, बड़ी शद्दुमत के साथ तलाश शुरू कर दी। और तलाश करते करते पता चला कि रेहान बट और उसका जो वालिद है फ़याज़ बट, ये किसी सरकारी गाड़ी जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कि हमें मुरीदके की तरफ ले चलो, और बहुत तेज़ रफ्तारी से उधर जाते हैं। अब ये सवाल रहता है कि वो मुरीदके क्यों भाग रहे हैं। लाहौर के अंदर बेशुमार जगह मौजूद थी जहाँ पे वो छुप सकते थे, लाहौर के रहने वाले थे, वहाँ पे उनके रिश्तेदार, बरादरी, दोस्त अहबाब सारे। तो वो मुरीदके क्यों जा रहे थे, ये एक बहरहाल सवाल रहेगा। एनीवे, जो बताया गया वो ये कि उनका पीछा किया गया और इनको इतला भी हो गई कि वो मुरीदके जा रही है, और फिर वो गाड़ी छोड़ के दरिया रावी की तरफ चले जाते हैं। दरिया रावी से वो जो दरिया रावी के साथ जंगल है उसमें रोपोश हो जाते हैं। और फिर पुलिस जो है वो अपने ड्रोन हवा में उड़ाती है ताकि सर्वेलेंस हो सके और उन्हें आइडेंटिफाई पता हो सके कि कहाँ पे छुपे हुए हैं। फिर वो जंगल से निकल के जो नज़दीक आबादी है जो मुरीद के इलाके में है, वहाँ पे वो एक घर में घुस जाते हैं और घर के लोगों को हॉस्टेज कर लेते हैं, यरगमाल बना लेते हैं, अपनी ढाल के तौर पे बना लेते हैं। और जब पुलिस आती है तो पुलिस के ऊपर वो फायरिंग कर देते हैं। इतने में ये मुरीदके की पुलिस, लाहौर की पुलिस, एलीट फोर्स, काफ़ी सारी जो फोर्सेस हैं, ये इकट्ठी होकर वहाँ पे फिर जनाब वो पुलिस मुकाबला होता है। और पुलिस मुकाबले में वो शख्स जो फैज़ान बट 2024 में मारा गया था, और उसका भाई रेहान बट और उसका वालिद फ़याज़ बट, वो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। ये सूरत हाल सामने आई।
دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو پولیس مقابلے ہیں ان کے حوالے سے قومی سطح پہ بہت زیادہ پہلی تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا ملکی قانون، ہمارا آئین قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی ملزم کو، وہ جتنا بھی ہارڈنڈ یا ڈیسپریٹ کرمنل ہو، اس کو اس طریقے سے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے۔ پولیس مقابلوں پہ بہت سارے سوالات پہلے اٹھ رہے ہیں، ہر سطح پہ اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ اصطلاح پائی جانا ریاستی ادارے میں فل فرائی والی، ہاف فرائی والی، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ یہ مہذب قوموں کا جو ہے وتیرہ نہیں ہوتا، ان کا شان نشان نہیں ہوتا۔ دیکھیں جتنا بھی خطرناک ملزم ہے اس کے بھی آئین اور قانون میں حقوق ہیں۔ ڈیو پروسیس آف لا، فیئر ٹرائل، یہ لازمی ہے۔ اس کے بغیر آپ کسی کو کیسے وہ سزا دے سکتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ تشویش پائی جا رہی ہے، جو مسلسل پولیس مقابلوں میں لوگ مارے جاتے ہیں، پولیس کسٹڈی میں ہوتے ہیں اور پولیس کسٹڈی سے وہ بھاگ رہے ہیں اور انہیں مار دیا، اکثر یہ سننے میں آتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے فل فرائی کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اس میں انوالو بھی نہیں تھا۔ سرگودا کا کیس ہمارے سامنے ہے کہ ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم سب کو بہت دکھ ہے، بہت غلط ہوا، ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن وہ جو ملازم تھا دکان کا اس کو فل فرائی کر دیا۔ بعد میں جب وہ فورنزک کی رپورٹس آئیں لیبارٹری سے تو پتہ چلا کہ زیادتی کرنے میں وہ لڑکا شامل نہیں تھا، کوئی اور اس میں ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہوگی یا ہو رہی ہوگی، لیکن وہ جو فل فرائی ہو چکا، اس کی ماں روتی رہی، وہ پیٹتی رہی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس طرح کا نہیں ہے، ضرورت کے تحت وہاں پہ کام کرتا ہے، لیکن وہ اس کماش کا نہیں ہے کہ وہ ایسی حرکت کرے گا۔ لیکن بہرحال اس کے چونکہ بہت زیادہ پینک پھیلا ہوا تھا پورے ملک میں، اور پولیس نے فوری طور پہ وہ جذبات ٹھنڈے کرنے تھے، لہٰذا انہوں نے فل فرائی کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکا اس واردات میں شامل نہیں تھا۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا، یہ ذاتی انات پہ چلا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو فیئر ٹرائل کے بغیر، ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر آپ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں جو عدالت نے کام کرنا ہے وہ آپ نے شروع کر دیا، تو یہ ذاتی انات پہ چلا جاتا ہے، ذاتی دشمنی پہ چلا جاتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ اس واقعے میں بھی یہی ہوا کہ آپ نے فیضان بٹ کو 2024 میں کاؤنٹر ٹیررزم جو پولیس ہے انہوں نے اس کو مار دیا، اور ان کے بھائی نے انتقام کے طور پہ 3 مار دیے، باپ نے ان کے دوبارہ 2 مار دیے۔ تو یہ ذاتی دشمنی اور ذاتی انات پہ چلا جاتا ہے۔ جب آپ فیئر ٹرائل میں لے کے جاتے ہیں تو فیئر ٹرائل میں پولیس کے 1-1.5 درجن پولیس کے امپلائیز جو ہیں مور اور لیس گواہ ہوتے ہیں، پرائیویٹ گواہ ہوتے ہیں، مدعی پارٹی ساتھ ہوتی ہے، ایک لمبی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور ایک پروفیشنلزم پایا جاتا ہے پولیس میں، پروسیکیوشن میں، پھر عدالتوں میں ایک چلتا ہے، تو ایک اس کو ملزم کو بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک پروسیس سے گزر رہا ہے، لہٰذا پھر وہ انتقام پہ نہیں آتے۔ بے شمار لوگوں کو پھانسی ہوتی ہے، عمر قید کی سزائیں ہوتی ہے، انتقام نہیں لیتے۔ لیکن جہاں پہ پولیس والے انات پہ آ جائیں، اور یہ میں صرف پولیس کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی وکیل بھی اپنے پروفیشنل کنڈکٹ کو چھوڑ کے ذاتیات پہ اتر آئے گا، تو بہت سارے وکیلوں کو بھی تختہ مشق بنایا گیا، انہوں نے انتقام لیا۔ ایون جج صاحبان جو ہیں جو پھانسی کے سزائیں دیتے ہیں، جب سے پاکستان بنا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو پھانسی دی جا چکی ہوگی، لوگ انتقام نہیں لیتے، ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں، اور بہت سارا انہیں وہ کنونس بھی ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے جرم کیا ہے، ہمیں سزا ملے گی، مل سکتی ہے۔ لیکن اگر سارا پروسیس، پورا طریقہ کار چھوڑ کے پولیس، پروسیکیوشن، وکیل، حتیٰ کہ جج بھی اگر یہ کام کرے گا تو وہ ذاتی اناد میں آ جائے گا، ذاتی دشمنی میں آ جائے گا۔ وکیلوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وکیل کو اپنے کلائنٹ کے لیے تھانے نہیں جانا چاہیے، قانوناً اسے تھانے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ پروفیشنل کنڈکٹ کے منافی ہے۔ لیکن اگر وہ تھانے بھی جا رہا ہے، جگہ جگہ جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے پروفیشنل کنڈکٹ کو چھوڑ کے ذاتیات پہ اتر آیا ہے، تو لہٰذا بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ وہ ذاتی انتقام کا نشانہ بنے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ یہ فوری طور پہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. ہماری عدالتوں کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہمارے جو ارباب بست و کشاد ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. فوری طور پہ یہ جو فل فرائی اور ہاف فرائی ہیں، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پولیس کے تحت یہ کام کر دیا جاتا ہے، یہ بند ہو جانا چاہیے. ڈیو پروسیس آف لا اگر ہوگا، فیئر ٹرائل ہوگا. آپ تیاری کریں. آپ تو اپنی جان چھڑاتے ہیں. آپ انویسٹیگیشن سے، تفتیش سے جان چھڑاتے ہیں. آپ اس کے بعد شواہد اکٹھے کرنے سے جان چھڑاتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں فوراً اس کو فارغ کر دیں. ظاہر ہے فائل بند ہو جائے گی، آپ کا کام ختم ہو جائے گا، اور آپ کی کارروائی اور کارکردگی بھی ڈل جائے گی کہ آپ نے بڑا کام کر دیا ہے. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. آپ اور پھر یہ ملک اور قوم کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے، ماورائے عدالت مار دیا جائے. وہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے. ہوتے ہوں گے پولیس مقابلے، لیکن اکا دکا ہوتے ہوں گے نا. یہاں پہ تو روٹین بن گیا. شاید ہی کوئی شہر، کوئی ضلع بچ گیا ہو جہاں پہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور یہ پولیس مقابلے، اور پولیس مقابلے میں وہی لگی لپٹی وہی کہانی ہوتی ہے. وہ گرفتار تھا، وہاں سے ادھر سے ادھر جا رہے تھے، جیل سے عدالت جا رہے تھے، عدالت سے جیل واپس جا رہے تھے، ان کے ساتھیوں نے راستے میں روک لیا، چھڑانے کی کوشش ہوئی، فائرنگ ہوئی اور فائرنگ میں مارے گئے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے چھڑانے آئے ہوتے ہیں انہی کی فائرنگ سے ملزم مارا جاتا ہے. تو عجیب سا ایک بے ڈنگا سا یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ پولیس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پروسیکیوشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے، سرکار کی مشینری کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ لوگ جو پروفیشنلزم کو چھوڑ کے ذاتیات پہ آ جائیں. تو ظاہر ہے پھر وہ ایک انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے. اگر ڈیو پروسیس کے تحت اسی شخص کو پھانسی ہو جائے، پھر نہیں ہوگا ایسے. پھر یہ والا انتقام نہیں ہوگا. پھر لوگ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہمارے ملزم نے، ہمارے رشتہ دار نے یہ جرم کیا تھا تو اس کو سزا مل گئی، اور فوراً اگینسٹ ایک ڈیبیٹ، ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. تو میں تو جتنے بھی ہیں ہمارے حکومت کے لوگ ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، وائی جی صاحبان ہیں، کمشنر صاحبان ہیں، یا جو لوگ بھی میٹر کرتے ہیں اس کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے، ہماری عدالتیں ہیں، ہماری ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، سب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور فوری طور پہ یہ جو ماورائے عدالت ہے، جو یہ فل فرائی ہو جاتا ہے، پولیس مقابلے ہو جاتے ہیں اور یہ روٹین بن گیا ہے، تو یہ ختم ہو جانے چاہیے. کیونکہ اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اس سے پولیس کا مورال ڈاؤن ہوگا، جو ہم نہیں چاہتے. کیونکہ یہ ہمارے جو یونیفارم سروسز ہیں، تو یہ ملک چل رہا ہے. اگر یونیفارم سروسز اس طریقے سے ان کا کمپرومائز ہو جائے، ان کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہو جائے، تو پھر ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. یہ فوری طور پہ یہ جو سلسلہ ہے کاؤنٹر اس کا پولیس مقابلوں والا اور فل فرائی وغیرہ والا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے. یہ پولیس کے مفاد میں ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مفاد میں ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کے مفاد میں ہے، ملکی اور قومی مفاد میں ہے.